बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 11 जनवरी है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन। मज़ार कायद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची क़यादत तैयारियां कर रही थी जब ये क्रैकडाउन किया गया। सैकड़ों पुलिस वाले टूट पड़े लाठियां लेकर। मज़ार कायद के बाहर की क्या सूरत हाल है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मज़ार कायद पे होगा और क्या कन्फ्रंटेशन की तरफ सिंध की सरकार बढ़ रही है और इसकी वजह क्या बनी? क्या प्रेशर है या फिर सोहेल अफरीदी का आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक जो उनका एक बयान था वो एक वजह बना है? इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर वंडर बॉय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक वंडर बॉय पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। ये वंडर बॉय कौन है और वंडर बॉय असल में पाकिस्तान की आवाम कैसे समझती है, ये भी आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर अडयाला के बाहर 10,000 बंदों का टारगेट, एक हुक्मनामा है जी, एक सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से। ये हुक्मनामा क्या है और पंजाब के तमाम जो ओहदेदार हैं उनको क्या कहा गया, MNAs MPs के लिए क्या हुक्म है, एडवाइजरी क्या है और मंगल वाले दिन क्या 10,000 बंदे को अडयाला के बाहर इकट्ठा होने दिया जाएगा और क्या तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब होगी, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और मुल्क में जो मईशत इस वक्त हचकोले खा रही है, पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और ये तब्दीलियां किस नोयत की हैं? क्या IMF का कर्जा 6 महीने में ख़त्म हो सकता है? ख्वाजा आसिफ के इस बयान में कितनी हकीकत है और वो क्यों इस किस्म के शगुफे जो हैं वो छोड़ते हैं अपने बयानात की शक्ल में? इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और ईरान में सर एक इनकलाब की बात हो रही है, ये इनकलाब है या फिर गैर मुल्की ताकतों के ज़रिए ईरान में आपको लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं? हकीकत क्या है और आने वाले दिन ईरान के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? अगर ईरान में एक रजीम चेंज हुई तो ये इस खित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है और इसका यूक्रेन और रशिया की रूस की जो जंग है इससे क्या ताल्लुक़ है? और यूरोप क्यों यूक्रेन का साथ दे रहा था और अमेरिका इस जंग में क्यों कूदा? दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और हमें क्या सीखना है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोपहर को एक नई डॉक्यूमेंट्री जो है इस पूरी जंग के हवाले से हमने अपलोड कर दी है, जाकर उसे देखिएगा। बड़ी मेहनत से जी इसे तैयार किया, अपनी सजेशन भी आप भेज सकते हैं, लेकिन इसका हिस्सा बने इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि एक वीडियो आपने देखनी है और उसकी जो भी जो अर्निंग स्ट्रीम बनती है वो हम स्किल सेट के ऊपर पाकिस्तान में ख़र्च कर रहे हैं। आपके ताउन की हमें ज़रूरत है और इस चैनल की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी रेवेन्यू हम उसी स्किल सेट के लिए और जो प्रोजेक्ट है हमारा उस पर हम इंशाल्लाह खर्च करेंगे। दोस्तों, खबर ये है दोस्तों, हैदराबाद में सोहेल अफरीदी का एक तारीखी इस्तकबाल किया गया और ऐसा इस्तकबाल आपको पाकिस्तान की तारीख में सेकंड टियर लीडरशिप को मिलता हुआ कम ही नज़र आता है, बल्कि ऐसी कोई एग्जाम्पल माजी में मौजूद नहीं है। बल्कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वो ये खुद तस्लीम करते हैं, सोहेल अफरीदी ने खुद ये कहा कि मैं तो इमरान खान का सिपाही हूँ, एक वर्कर हूँ और जो कुछ भी हूँ इमरान खान की वजह से हूँ। एक नज़रिए पे हम खड़े थे, हमारे उस्ताद ने हमारी ट्रेनिंग की और आज उसी ट्रेनिंग की वजह से हम चट्टान बनकर अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और अपने लीडर का बयानिए का बोझ उठाकर हम पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। दोस्तों, हैदराबाद में और कराची में कभी भी किसी को इतना बड़ा वेलकम जो है इस अंदाज से नहीं किया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब ताकतें सोच रही हैं कि ये गलती तो नहीं हमने कहीं कर दी। आसिफ अली जरदारी साहब भी ये सोच रहे हैं कि अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ओपन फील्ड दी थी, इसका इन्होंने इस खूबसूरती से इस्तेमाल किया, अपने कन्वेंशंस को रैलियों में कन्वर्ट किया और इनको दिए जाने वाला हर इस्तकबाल आपको एक बड़े मजमे में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। कराची की सड़कें ये बताती हैं कि इनकलाब आने वाला है और कराची की आवाम इस इनकलाब का हिस्सा बनेंगी। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जी प्रेशर है और ये जो आप हरकतें होते हुए देख रहे हैं कि कभी इजाज़त दे दी, कभी इनकार कर दिया, कभी NOC जारी हो जाता है, कभी NOC देने से इनकार कर दिया जाता है और NOC देने के बाद आप एक कार्रवाई करें, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर है कि हमने 3 बरस के अंदर जितनी मेहनत से ये पूरा निज़ाम खड़ा किया था और वोट की ताकत जो आपके पास तो नहीं थी, इस ताकत को जिनके पास थी उनसे छीन कर अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाल के ये सारा आपको हमने सिस्टम आपके हवाले किया। लेकिन इस दिन के लिए नहीं किया था कि आप उस जमात को जिनका मैंडेट था
آپ اوپن فیلڈ دیں، اور اوپن فیلڈ جب آپ نے ان کو دی تو آپ نے اس کا پہلا نتیجہ جو ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو 8 فروری کو ایک نتیجہ موصول ہوا تھا، اور آج ان کو دوسرا نتیجہ موصول ہو گیا سہیل افریدی کے کراچی جانے کے بعد، کہ پورا سندھ اب زرداری کا نہیں رہا، بھٹو خاندان کا اب سندھ کی زمین کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہاں کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے، یہاں کا کسان جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی زمینوں کے اوپر کس کا قبضہ ہے، یہاں کے جو عوام ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے مستقبل کے اوپر کس کا قبضہ ہے، اور ان کے بچوں کے مستقبل کے اوپر کون اپنی جاگیریں کھڑی کر رہا ہے۔ اب ہم نے اپنے مستقبل کو ان تمام لوگوں کے قبضے سے آزاد کروانا ہے، اور یہ اس پورے سندھ میں آپ کو آواز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دوستو، جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جناح باغ میں جلسہ کرنے کا جو معاملہ ہے، ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ باغ جناح پی ٹی اے کے جلسے کی مکمل ذمہ داری لے، تمام انتظامات جن میں کرسیاں، سٹیج، لائٹنگ شامل ہے، سندھ حکومت کرے گی، پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن جو کرسیاں، جو انتظام، جو لائٹ اور باقی معاملات تھے بھائی جان، وہاں پر پولیس آپ نے ساتھ ہی بھیج دی ہے۔ اب یہ سوال کس سے کیا جائے؟ جب یہ بات مین قیادت کو پتہ چلی ہے تو انہوں نے اعلان کیا جی کہ ہر صورت باغ جناح کے باہر یا اندر کہیں بھی جلسہ ہوگا، اور اب آپ اس جلسے کو نہیں روکیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو گریسفلی ان کو جلسہ کرنے دینا چاہیے، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ کی جو گاڑی ہے وہ نکل چکی ہے، اور اگر آپ نے اب کوشش کی آپ مزید ایکسپوز ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس جلسے سے روکا۔ لوگ کہیں گے نا کہ دیکھا ایک جلسے کرنے کی اس لیے اجازت نہیں دی کہ سہیل افریدی سندھ میں آیا تھا، اور سندھ میں اس نے تمہارے ان محلات کے اوپر حملہ کیا، تمہاری جھوٹی سلطنتوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور تمہارے بیانیے کو جو ہے وہ نیست و نابود کر کے تمہارے گھر میں چلا گیا، تم ڈر گئے تھے، اس لیے تم نے اس کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ جلسہ باغ کے اندر ہو، باغ کے باہر ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حلیم عادل شیخ صاحب کی جی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ 6 بجے کے بعد ہمیں NOC جاری ہوا تھا تو ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ جلسہ ہم باہر کریں گے، لیکن اب ہم نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ اندر ہی ہوگا، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ پورے پاکستان سے جی اس کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے، اور اقتدار کی راہداریوں میں اب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے کی کیتا ہے، اور کیوں ان کو ایک طرح سے اوپن فیلڈ دی گئی۔ دیکھیں، اس سے نا 2 کام زرداری صاحب نے کیے۔ ایک تو پاکستان کے طاقتوروں کو پیغام بھیج دیا کہ ایک تیسری قوت اس ملک کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ، میں اور اتحادی مل کر جو مرضی کر لیں، اگر آپ نے 18ویں ترمیم کی طرف یا باقی معاملات کی طرف کسی قسم کا قدم بڑھانے کی کوشش کی تو ہم تیسری قوت کے ساتھ ملیں گے، جو اصل قوت ہے پاکستان کی عوام، اور عوام کو لیڈ کر رہی ہے پاکستان میں قیدی نمبر 804 کی قیادت، جو جیل میں آپ لوگوں نے قید کر دی۔ اور دوسری چیز، پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ نے آئینہ دکھایا۔ زرداری صاحب نے یہ ایک طرح سے مہر لگا دی ہے کہ تم 17 سیٹوں والے ہو، تم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار پہ آئے تھے، اور آج اس اقتدار کو بچانے کے لیے تم یہ ہتھ کنڈے اپناتے ہو، اور تمہیں خوف یہ تھا کہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے موقع دے دیا، سپیس دے دی، تو تمہاری یہ حکومت زیادہ دنوں کی مہمان نہیں رہے گی، اور تم ویسے لوگوں میں نہیں جاتے۔ دیکھو ہم کتنے دلیر ہیں، ہم نے سندھ کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے موقع دیا کہ آؤ جلسے کرو، جو کرنا کرو، یہ تمہارا جمہوری حق ہے، اور ہم تمہارے سے خوفزدہ نہیں ہیں، یہاں کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہمارا ہے۔ لیکن یہاں پر 8 فروری کو جو پاکستان کی عوام نے فیصلہ سنایا، آج بھی سہیل افریدی کے جانے کے بعد کراچی کی عوام کا وہی فیصلہ ہے، اور یہ ایک سرپرائز فیکٹر تھا آصف علی زرداری صاحب کے لیے۔ دوستو، سہیل افریدی صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ عمران خان کے پیغام کو لے کر کراچی، سندھ اور باقی علاقوں میں جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے بلوچستان بھی جانا ہے، ان کی زندگی کے لیے دعا کیجیے گا۔ لیکن ایک چیز بہت ہی اہم ہے کہ یہ فرق ڈالتی ہے یونینز پاکستان کے اندر۔ آپ نے کالجز کے اندر یونینز کو ختم کر دیا، یا جتنی بھی یونینز جو آپ کو پنجاب کے اندر خاص طور پہ نظر آتی ہیں، ان میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے کبھی پنپنے نہیں دیا۔ خیر، جماعت اسلامی پنجاب یونیورسٹی اور دیگر جو کالجز ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی کوئی بڑی قیادت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کو یہاں سے جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں اس طرح سے سیاست کے اندر وہ کردار ادا نہیں کیا جو آج ISF کر رہی ہے۔ ISF یقینی طور پر پاکستان میں نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں نا، مراد سعید، سہیل افریدی، شفیع جان، مینا خان افریدی، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ISF کے بنائے ہوئے ہیں۔ ISF نے سے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور پاکستان بنانے میں
जो असली मुस्लिम लीग थी उसका एक बहुत बड़ा हाथ था, जो नौजवान थे उस वक्त उनका बड़ा हाथ था। और नौजवान किसी भी तहरीक का एक कलीदी किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं, और उन्होंने जब पाकिस्तान बना उस वक्त ये किरदार अदा किया। और बैकबोन नौजवान होते हैं, तो आईएसएफ सर इस पूरी तहरीक की एक बैकबोन है। और इमरान खान के, मैं तो खैर वो 3-4 चेहरे गिनवाता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा चेहरे हैं जो इमरान खान के इस बयानी का बोझ उठाकर पाकिस्तान में हर जगह आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख में एक वंडर बॉय का जिक्र होता है, और एस्टेब्लिशमेंट का एक वंडर बॉय है जिसके बारे में मुख्तलिफ कॉलम्स लिखकर मोहर लगाने की कोशिश की गई कि एक वंडर बॉय आ रहा है, उसकी सिलेक्शन हो चुकी है, और सिलेक्शन के बाद आपको बहुत जल्दी वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा जिसके लिए उसको पहले दिन से तैयार किया जा रहा है, और ये तैयारी पिछले कुछ सालों से जारी है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के वंडर बॉय के बारे में तो आगे चलकर बात करेंगे, और हमें नहीं पता कि वंडर बॉय आएगा या नहीं आएगा और क्या खबरें आ रही है, लेकिन जो असल वंडर बॉय है वो सोहेल अफरीदी है। और जमहूरी रवायात को लेकर अगर कोई इस मुल्क के अंदर चल रहा है या फिर रेजिस्टेंस की अलामत बन गया है, वो ये है वंडर बॉय सोहेल अफरीदी। अब एस्टेब्लिशमेंट का वंडर बॉय आता है या नहीं आता, लेकिन असल जो वंडर बॉय है सर वो आ चुका है, और उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मंजर है वो तब्दील कर दिया है। और लोग अब अपने प्लान लेकर दोबारा टेबल पर बैठ गए कि दसो हुन करना की है। पेशावर में जी कन्वेंशन हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है जुनैद अकबर एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी, उन्होंने इंसाफ जो यूथ विंग है उसकी तंजीम नौ के हवाले से बात की। कन्वेंशंस के ऊपर वो चले गए, और वो ये कहते हैं कि इंसाफ यूथ विंग सिर्फ तंजीम नहीं, एक नज़रिया और इनकलाब है। हम इमरान खान के सिपाही और हक़ हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर घर इमरान खान का पैगाम पहुंचना है, हकीकी आज़ादी की मंजिल करीब है, हम इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। देखिए, मैंने ना मेरा ख्याल है 2 बरस पहले जब इमरान खान को कैद किया गया ना, मैं आप दोस्तों से एक बात शेयर किया करता था कि इमरान खान की असल में वरासत क्या है। लोगों को लगता ही है कि यहाँ पे तो मरूसियत की सियासत चलेगी, और ख़ानदान के अंदर जो है वो एक ट्रांजिशनल फेज़ आपको नज़र आता है। नवाज शरीफ से सियासत जो है बच्चों तो मुंतकिल हुई, मरियम ने टेक ओवर कर लिया और अब उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बने। शहबाज शरीफ साहब के यहाँ उनके बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि हमजा शहबाज जो है वो पाकिस्तान की अमली सियासत में आपको कहीं नज़र आएँ। जुनैद सफदर के बहुत सारे चांसेस है, लेकिन इमरान खान के यहाँ आपको कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता। घर में से कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। तो इमरान खान का ये नज़रिया, ये इनकलाब, ये जो शऊर पाकिस्तान की आवाम को दिया था वो कैसे चलेगा। तो मैंने एक वर्ड आप तमाम दोस्तों से हमेशा शेयर किया, आपके सामने रखा, वो ये था कि इमरान खान की वरासत ये शऊर है। और आज सोहेल अफरीदी ने बाहर निकल कर लोगों को मोबिलाइज करके इसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये है इमरान खान की वरासत, ये है वो यूथ जो पाकिस्तान में इनकलाब लेकर आएगी। अब आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। हम सर छोटे से बड़े हो गए सुनते सुनते कि भुट्टो जो था वो ऐसा लीडर था, वो वैसा लीडर था, बेनज़ीर ने ये किया, बेनज़ीर ने वो किया। आखिरकार क्या हुआ, पाकिस्तान में कुछ ताकतों को पसंद नहीं थे, उन्होंने रास्ते से आपको हटा दिया, आपकी हुकूमतें आई, आप इंक्वायरीज नहीं कर सके। लेकिन आज की तारीख में वो उम्र जो कभी जिस उम्र से हम गुजर के आए हैं और हम इन लोगों के नाम सुनते थे, आज के बच्चे क्या नाम सुन रहे हैं, वो इमरान खान का नाम सुनेंगे। एक है कैदी नंबर 804 जो जेल में बैठा हुआ है, जिसे कैद किया हुआ है पाकिस्तान में कुछ ताकतों ने, और वो बहुत जल्दी आज़ाद होगा। हमारे बच्चे यही सुन रहे हैं ना, जब ये बड़े होंगे तो ये कहानियाँ आगे कन्वर्ट होंगी, और फिर उनके बच्चे। तो सर 3-4 जनरेशन्स तो तैयार हैं। अब ये जो एरा है ना, ये जो वक्त जिस 2026, पिछला वक्त तो अब गुजर गया, लेकिन ये दौर इमरान खान का दौर है, और आने वाला हर दौर अब इमरान खान का होगा। आने वाले सालों में कोई लीडर पैदा हो, मुझे नहीं पता कल को क्या होगा, लेकिन आज 2026 में जो इमरान खान जेल काट रहे हैं ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये कहानियाँ, ये तारीख़, ये फ़लसफ़ा, ये शऊर, ये रास्ते आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो गए हैं। तो ये है इमरान खान की वरासत, ये है वो वंडर बॉय जो मैदान में खड़ा होकर अपने असल उस्ताद की कहानी घर घर पहुंचा रहा है। पेशावर में जो कन्वेंशन हुआ जी बड़ा ज़बरदस्त, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की बात लाजमी हमने करनी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी इस पर लीड कर रही है। आज किसी दोस्त का मुझे फ़ोन आया हुआ था कि आप हैदराबाद की बात करते हैं, आप लाहौर की बात करते हैं, अब हमारी नहीं करते। भाई, हम आपकी भी बात करते हैं और करते रहेंगे। बलूचिस्तान की बात हम सबसे पहले करेंगे। बलूचिस्तान को देखकर तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। मैं कराची के मसाइल पे बात करता हूँ। मैंने कल भी ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर अगर
جب وہ کہتے ہیں نا کہ ترقی کب کرے گا، آپ نے ترقی کا اگر کوئی پیمانہ سیٹ کرنا ہے، جس دن بلوچستان ترقی کرے گا نا اس دن پاکستان ترقی کرے گا، یاد رکھیے گا۔ جس دن بلوچستان کے بچوں کو تعلیم ملے گی اس دن پورے پاکستان کے بچوں کو تعلیم ملے گی۔ جس دن بلوچستان کے بچے جو ہیں وہ کسی سردار یا وڈیرے کے گھر میں قید نہیں ہوں گے اس دن پاکستان آزاد ہوگا۔ یہاں کے بچے، یہاں کا نوجوان جب اپنے حقوق کے لیے اور جس طرح سے وہ لڑ رہا ہے اسے حقوق مل جائیں گے نا، وہ غلط ہاتھوں میں کھیلتا ہے، وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، اس کی برین واشنگ ہوتی ہے، جس دن یہ چیزیں رک گئی اس دن پاکستان ترقی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بے پناہ سے مالا مال کیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم تو دن میں بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ تو بلوچستان سر ہمارے وطن کا وہ حصہ ہے جو صرف تکلیف میں ہے، یہ تکلیف میں ہے تو ہم سب تکلیف میں ہیں۔ عمران خان کا پیغام بلوچستان میں بھی ہے، عمران خان کے نمائندے، ان کے نائب آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آئیں گے، اور نوجوانوں نے اس ملک کی تاریخ کو اب ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دینا ہے۔ دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ آج محمود اچکزئی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ اگر 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان کو بند کر دیا، سڑکوں پر عوام کا راج قائم کر لیا، تو عمران خان سے جیل سے باہر آ جائے گا، عمران خان سے عوام کی طاقت سے نکلے گا، خالی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، ہم پاکستان بچائیں گے، عوام کی طاقت سے بچائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے اور یہ بات ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ آج میں نا ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میں آپ کے کمنٹس ریگولرلی پڑھتا ہوں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں کسی کمنٹ کو بغیر پڑھے آگے نکل جاؤں۔ آج ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ 8 فروری کو جب آپ نے پہیہ جام ہڑتال کر دی، ٹھیک ہے، دکانیں بند ہوگی، لوگ سڑکوں پر آ گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کتنے دن تک یہ پلان چلے گا؟ ذہن میں سوال آتا ہے نا۔ ہم نے 26 نومبر کو بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، گولی چل گئی، لوگ شہید ہو گئے۔ تو اس چیز سے کیسے بچا جائے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیونکہ سر انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے نمٹنا آتا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس کے الفاظ کیا تھے، کوٹ ان کوٹ، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جس میں وہ پاکستان میں جلسے جلوس کو وہ کس طرح سے کیٹر کریں گے۔ انہوں نے کہہ دیا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں واضح ہدایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ کے پی سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ قانون نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ احتجاج کرنے والوں سے نمٹنے کا تجربہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو مناسب کارروائی کی جائے گی۔ لوگوں کو مارنا سر کوئی مناسب کارروائی نہیں ہے۔ بچوں کو قید میں ڈالنا یہ کوئی مناسب کارروائی نہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں۔ آج میں وہ فریاد نمبر اور اس طرح کی کسی نے سیریز شروع کی ہوئی ہے، گمنام سپاہی غالباً کچھ اس نام سے، تو ایک بچے کی کہانی دیکھ رہا تھا، 4 سال کی اس کو سزا ہو گئی ملٹری کورٹ سے۔ اسی طرح باقی نوجوانوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں۔ وہ اپنے گھر میں صرف ایک مرد ہے، اسے پاکستان کی ملٹری کورٹ سے سزا ہو جاتی ہے، سزا ہو گئی، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ وہ گھر کا واحد کفیل ہے، احتجاج کر رہا تھا، اس نے کوئی نعرہ لگایا کہ اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے۔ ریاست سر ماں کے جیسی ہوتی ہے، اگر فراریوں کو قومی دھارے میں شامل کر کے آپ عزت دے سکتے ہیں تو یہ پھر آپ کے اپنے بچے ہیں۔ تو یہ جو مناسب کارروائی ہے، کوئی مناسب کارروائی نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ مینڈیٹ کو بحال کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہر چیز کا حل جو ہے وہ عمران خان کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ پاکستان میں سر جمہوریت اور اصلی نمائندے جب تک اقتدار کی کرسیوں پر نہیں بیٹھیں گے، کسی لیول کے اوپر کوئی بہتری جو نہیں آ سکتی۔ آج سہیل افریدی لوگوں میں کیسے پھرتا ہے جیسے پاکستان کی عوام جو ہے اس کی ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اسے یہ نہیں خوف کہ وہ کہیں جائے گا تو اسے کوئی الٹا سیدھا سوال کر لیا جائے گا اس کے مینڈیٹ کے بارے میں۔ وہ جہاں بھی گیا کسی نے یہ کہا کہ تم دھاندلی سے جیتے ہو، کسی نے کہا کہ شفیع جان تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا پاکستان میں جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے کہا کہ شاہد خٹک تمہارے پاس جو ہے ووٹ وہ چوری کا ووٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی نہیں کہتا، لیکن آپ کے بارے میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو وہ ان راستوں سے گزر کے کرسیوں پہ نہیں بیٹھے، آپ نے پاکستان کی کس طرح سے نمائندگی کرنی ہے؟ تو 8 فروری کو اگر آپ نے پاکستان کو بند کیا، اگلا پلان کیا ہوگا؟ نمبر 1۔ اور دوسری چیز جو میں نے کمپیریزن میرے ذہن میں آیا کہ کشمیر کے بھی سر یہی حالات تھے۔ عوامی ایکشن کمیٹی آئی، انہوں نے پورا کشمیر جو بند کر دیا، دنیا بھر میں چرچے ہوئے۔ یہ بات درست ہے کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹر لے کر حکومت کو پہنچنا پڑا، اور انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا جس پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس ڈرافٹ کے اوپر آج تک عمل نہیں ہوا۔ تو کیا یہاں پر آپ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور آپ کشمیر کے معاملے میں اس کو دیکھیں، انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ہم میدان میں آئیں گے۔ تو کیا ایک ڈرافٹ تیار کر کے آپ وقت کو دھکا دیں گے؟
تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ ٹیبل پر بیٹھا کر اپنے مطالبات تسلیم کروا کر کوئی درمیانی راستہ نکال کر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا جس میں ملک کا، پاکستان کی عوام کا اور ہماری معیشت کا نقصان نہ ہو۔ یہ کوئی راستہ آپ کو نکالنا ہوگا، اس پہ آپ ضرور اپنے کمنٹس جو وہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ اڈیالہ کے بعد 10,000 بندے کا ٹارگٹ ہے جی، اور سردار منصور عباسی صاحب سیکرٹری اطلاعات اور شمالی پنجاب نے ایک پیغام جاری کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ قائد عمران خان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شمالی پنجاب کے تمام معزز پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈرز، اسٹیک ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران اور کارکنان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 13 جنوری کو اڈیالہ کے باہر اپنے اور ساتھیوں کی بھرپور، منظم اور باوقار شرکت کو یقینی بنائیں۔ اب آپ نے یہ بات کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز، پاکستان کی عوام سے اسٹیک ہولڈرز ہے، اور کون اسٹیک ہولڈرز ہوگا؟ تو سب لوگ اگر پہنچ جاتے ہیں تو یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کرے گا، یہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کی بات ہے۔ وہ شخصیات جن کے لیے آپ اس وقت پاکستان میں کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، ان کی عمریں 75 سال ہو گئی ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے لڑے ہیں وہ مقصد بہت بڑا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ عوام ہے، آپ لوگ ہیں، اور آپ نے اس کا حصہ جو ضرور بننا ہے کیونکہ آپ مین سٹیک ہولڈر ہیں اس کے۔ تیمور مسعود کی ہدایت پر اڈیالہ جیل سے متعلق تمام کالز کی مؤثر اور منظم کوارڈینیشن کو یقینی بنانے کے لیے شمالی پنجاب ریجن نے راولپنڈی ڈویژن کے لیے ضلعی فوکل پرسنز باضابطہ طور پر مقرر کر دی ہیں جی۔ سب تیاری کریں اور بھرپور شرکت کریں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سر ونڈر بوائے کون ہے۔ دوستوں پاکستان میں ونڈر بوائے کی بات ہو رہی تھی اور کچھ خبریں اس ونڈر بوائے کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے جی ایک وضاحت کی، انہوں نے کسی سورس سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میرے سورس نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ مجھے بتایا ہے کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا، اور جو دوسری خبر جو لگی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نام نہ لے کر کہا کہ مالک صاحب، بیگ صاحب اور وائس صاحب نے جو باتیں کی، یا یہ جو 6 مہینے کی جو بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ معیشت ہو یا سیاست، گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہترین ہیں۔ میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے خبر یہ دے دوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اتحاد میں شمولیت اختیار کی تھی تو اس وقت 2.5 سال نون لیگ اور 2.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر عمل کرے گی، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے گی، 2.5 سال آپ کے، 2.5 سال ہمارے، اور اس کے اوپر اتفاق ہوا تھا اور باقاعدہ تاریخ بھی دے دی گئی تھی۔ تو چونکہ وہ 2.5 برس پورے ہونے کو ہیں تو اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرے، تو یہ وجہ بھی ایک بنی ہے کہ یہ تاریخیں دینا شروع لوگوں نے کر دی ہیں، اور اگلا ونڈر بوائے کون ہوگا، کیونکہ جب تاریخ قریب آ رہی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یار اب تو ہم کافی ٹرین ہو گئے ہیں، بڑی ہم نے نیٹ پریکٹس کر لی ہے تو کیوں نہ اب ہم بڑی کرسی پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ ونڈر بوائے کے پیچھے ایک کہانی یہ بھی ہے۔ دوسری چیز، سہیل وڑائچ صاحب کے ونڈر بوائے والی خبر آنے کے بعد سورس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو یہ ونڈر بوائے لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے واضح الفاظ میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تعلقات بہترین ہیں۔ ویسے جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، وہ منیب فاروق نے بھی یہی باتیں کہی ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا۔ تو وڑائچ صاحب سے ضرور پوچھا جائے کہ پجن تاڑا ونڈر بوائے والی خبر تانوں کے لیے دیتی ہے، اور وہ ونڈر بوائے کہاں سے آ رہا ہے۔ مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بالکل ایک پیج پر ہیں اور مجھے کوئی ونڈر بوائے آتا نظر نہیں آ رہا، لیکن وزیر خزانہ کو لے کر انصار عباسی صاحب جتنے مطمئن ہیں ویسا نہیں ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ SIFC کا جو سٹرکچر ہے اس میں تبدیلی دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ ہونا ہی تھا، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ آپ کا ہے، آپ لے کر آئے، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو SIFC اور پھر انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو FDI اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تبدیلیاں، آپ جتنی مرضی تبدیلیاں کریں، اس کو ایک کرسی سے اٹھا کر 2 کرسیوں میں بٹھا دیں، 2 سے اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ پورا کمرہ اس کو دے دیں اور بڑا ایک محل بنا کر دے دیں ہمارے وزیر خزانہ کو، لیکن اس سے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہی ہونے والی۔ سر معیشت ٹھیک ہوتی ہے یہاں پر پاپولر فیصلے اگر آپ کسی کو اختیار دیں، ادارے کام کر رہے ہیں، عدلیہ کام کر رہی ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ لگے گی تو ان کو یقین ہوگا کہ اس کا کچھ ہمیں واپس بھی ملے گا۔ آپ کا روپیہ جو ہے وہ آج بھی کمزور ہے، ڈالر مضبوط ہوتا جا رہا ہے، پاؤنڈ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، دنیا کی دیگر کرنسیز مضبوط ہوگی، لیکن آپ کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ٹھیک کر سکیں۔ جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے نا، جب یہ سب چیزیں آپ ایک ایک کر کے ٹھیک کر لیں گے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ پاکستان میں سر انویسٹمنٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے نام پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی فوج تیار کر رہے ہیں، باقی معاملات ہیں، اور وہ بدلے میں آپ کو تیل دیتے ہیں، کبھی قرضہ دے دیتے ہیں، کبھی رول اوور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سر ملک نہیں چلتے، اس طرح تو جو ایک پرچون کی دکان ہے ویسے نہیں چلتی، آپ ملک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی آئے گی، یہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ تبدیل ضرور کر دیا جائے گا۔ اب محمد مالک جن ذرائع کا دعویٰ کر رہے ہیں،
یہ ذرائع سر انصار عباسی صاحب کے بھی یقیناً وہی ہیں، پھر سہیل رائے صاحب کے بھی وہی ہیں جو ان کو خبریں دیتے ہیں، اور پھر کنفیوژن کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو محسن بیگ صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ میرا بس چلے تو میں پھانسی لگا دوں، آپ نے سنا ہوگا ان کا یہ جملہ، تو اتنا سخت بیان ان کا آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اورنگزیب صاحب نے بھی سوچا ہوگا کہ یار جو مجھے لانے والے ہیں یہ بھی یقیناً اس کی طرف سے اسی کوارٹر کی طرف سے یہ خبر جو دی گئی ہے، اور اتنا سخت ریئیکشن آیا، ڈائریکٹ تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ پیغام خاص طور پہ میرے لیے تھا۔ تو سر یہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، حکومت پرفارم نہیں کر رہی، تو ونڈر بوائے سر ضرور آئے گا۔ دوستو میں آپ کو نا آخر میں خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ایران کے حوالے سے ہے، اور ایران میں سر فوج بلانے کا حکم، ایران میں 28 دسمبر کو شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے۔ 30 کے قریب ایسے 31-30 کے قریب صوبے ہیں جہاں پر اس وقت حکومت کے خلاف مظاہرین جو ہیں سڑکوں پر ہیں، اور بتایا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ سورسز سے کہ اب تک 50 افراد اور سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایران کی جو سپریم نیشنل کونسل ہے اس کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور امریکہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ نے یہاں کے لوگوں کو مارا۔ تو امریکہ کو سر ایک بہانہ چاہیے، اور اس بہانے کو وہ اویل کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے کر کے بھی دکھایا۔ لیکن میں ایک اور چیز جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی کہا سر، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یوکرین کو سپورٹ پورے یورپ کی ملی، ٹھیک ہے، یورپ کی سپورٹ اس لیے بھی ملی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے روس کو نہ روکا تو یوکرین میں داخل ہوگا، پھر یوکرین کے بعد جتنے بھی راستے میں ملک آئیں گے ان کے اوپر حملہ شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو ایکسپینشن کا پلان ہے ہم نے اس کو روکنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ یہ یوکرین کے بعد کسی اور ملک میں آ جائے اور پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جائے گا، تو لہٰذا روس کو روکو، اس لیے اس نے سپورٹ کی۔ اور آپ کو نا ایک رکاوٹ نظر آتی ہے کہ ہم نے روکنا ہے، آپ پاکستان کے اور ایران کے تناظر میں چیز کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ایران، اسرائیل اور امریکہ یہاں پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر سر اگلی باری کس کی؟ انہوں نے افغانستان تو وہ چلے گئے تھے پہلے بھی، انہوں نے پھر پاکستان کی طرف ہی آنا ہے، ہم اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ سر اوپر ہمارے چائنا ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھا ہوا ہے، اس طرف آپ کا ایک اور دشمن ہے، افغانستان سے آپ کی بنتی نہیں ہے، اور ایران میں اگر اسرائیل آ گیا اور امریکہ آ کر بیٹھ گیا تو پھر آپ سے ہر چیز کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہم اگر یہ 21 ارب جو ہمارے 20 ارب ڈالر جو ہمارے اکاؤنٹس پہ پڑے ہوئے ہیں جن کے ہیں انہوں نے لینے آ جانا ہے، پھر اب حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو پاکستان کو سوچ سمجھ کے بڑھنا چاہیے، آگے فیصلے کریں، اچھے فیصلے کریں، پاپولر فیصلے کریں، اور ملک کے اندر جمہوریت جو ہے اس کو ڈیریل جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو ٹریک پہ لے کر آئیں، اور یہی پاکستان کے مفاد میں۔ تو آپ نے اس تناظر میں بھی اپنے کمنٹ ضرور بھیجنے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ایران کے بعد باری کس کی ہے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے، لیکن جو طاقتیں وہ سوچتی تو ایسے ہی ہیں نا۔ نیتن یاہو کے بیانات موجود ہیں کہ ایران کے بعد ہماری نظر پاکستان کے اوپر ہے، تو امریکہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر اگر ایران کے خلاف یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ امریکہ جب قطر کے اوپر حملہ ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی جان پیچھے ہو جاؤ، اور جن کی سیکیورٹی ان کے پاس تھی تو کیا وہ پاکستان کے حق میں بولیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔